बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके न्यूज की स्पेशल कश्मीर ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेजबान पीर तौकीर रमजान। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 फरवरी मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनल सतह पर यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा है और इस दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर सेमिनार्स इनकाद किए गए। हर किसी ने अपने अंदाज में मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। कश्मीर जो कि इस वक्त इंडिया के कब्जे में और वहां पर भारतीय फौज की जानब से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और अक़वाम आलम ने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल एक्टिविस्ट हकीम लुत्फ उल्ला। हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ मौजूद होंगी मारूफ कानूनदान आयशा इनाम भट्टू। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सिकंदर नकवी साहब हमारे साथ हैं। नकवी साहब, आपका भी शुक्रिया। हकीम साहब, आज़ादी के वक्त जब ये करारदादें मंजूर हुई, तमाम तर मामलात हुए, तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इस्तिस्वाब राय के तहत इस मसले को हल होना था। तब ये देखा गया था कि ये मसला हल हो जाएगा। क्या वजूहात बनी कि पेचीदगियां इसमें बढ़ती चली गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर रमज़ान, शुक्रिया। आज मुझे इंतहाई खुशी मुयस्सर हो रही है कि हम एक बहुत अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो उम्मत मुसलमान का मसला है, इंसानियत का मसला है और हमारे कश्मीरी भाइयों का मसला है, जो पिछले 73 सालों से अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। और आज जो 5 फरवरी है, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का मतलब भी यही है, मकसद भी यही बनता है कि आज के दिन 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक मसला तस्लीम करते हुए करारदादों को एक्सेप्ट किया और इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने इरादा किया, बल्कि वादा किया, जो आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। और 90 लाख कश्मीरी जो है वो जुल्म, बर्बरियत, अजियत और एक बड़ी जेल की शक्ल में अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। तो ये इंतहाई दुख करब की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसा प्लेटफॉर्म, जी, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये अपना किरदार सिर्फ तरक्की पसंदा ममालिक के लिए ही रखना है, तो जो पिछे हुए ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके लिए उनके अलग कवानीन है और तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए उनकी अलग कवानीन है। तो फिर हमें उम्मत मुसलमान के तौर पे, जैसे हमारे पास OIC का प्लेटफॉर्म है, तो हमें इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और हमें तमाम मुसलमानों को एक पेज पे आना होगा, एक पेज पे बिल्कुल, और अब इकट्ठे इसकी होना होगा। बहुत जरूरत है क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में म्यांमार में फौज ने एक बगावत की तो उनका फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी ने भी इजलास बुलाया, यूएनओ ने भी इस पर नोटिस लेकर तमाम तर इजलासों में अहम फैसले किए। तो इस मसले को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? और फिर बड़ी शर्म और ढिठाई की बात है कि इंडिया जो दावेदार है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, ये उसके मुंह के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है। मोदी के मुंह के ऊपर और इंडियन हुकूमत के मुंह के ऊपर जो जमहूरियत का राप लागती है, और वहां पे जो 90 लाख कश्मीरी है वो जुल्म, अजियत और बर्बरियत, खवातीन के साथ वहां पे क्या नारवा सलूक, उनकी इज्जतें पमाल की जा रही हैं, बच्चों के साथ जुल्म है, खवातीन जिचकी की हालत में हॉस्पिटल नहीं जा सकती, बच्चे तालिब इल्म स्कूल से महरूम है, वहाँ जो उनके हॉस्पिटल है, वहाँ जो खेल के मैदान है, तालीमी इदारे जो हैं, वो एक ख्वाब, डरावना ख्वाब बन के रह गए हैं। वहाँ इस तरह की जो जिंदगी है, मतलब वो उन लोगों के नसीब में है। मैं समझता हूँ कि उम्मत मुसलमान फिल फॉर अपने लिए एक प्लेटफॉर्म कायम करे जिसमें हम कम से कम मुसलमान की बात तो कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपना हक अदा नहीं कर पा रहा या उसको शर्म नहीं आती, मतलब तो हमें कम से कम उम्मत मुसलमान को तो एक पेज भी आना चाहिए। हम इंडिया का इखलाकी, सियासी, मुआशी फिल फॉर बाइकाट करें तमाम उम्मत मुसलमान,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنے دنوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا. بالکل. اب اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امت مسلمہ کو ایک پیج پر آنا ضروری ہے. عائشہ انعام بھٹو صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. پاکستان کی جانب سے ہمیشہ پیس کا میسج دیا گیا. ایون لاسٹ ٹائم بھی آرمی چیف کی جانب سے یہی میسج دیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک اس مسئلے کا ایک درمیانی راستہ اختیار کریں. پاکستان کبھی بھی اپنی رائے کشمیریوں پر نہیں تھوپنا چاہتا. کشمیریوں کا تھرڈ پرسن، ان کا ایک نمائندہ اس مذاکراتی ٹیم میں بیٹھے، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کی رائے کو بھی دیکھا جائے. پاکستان نے ہمیشہ پیس کا میسج دیا، لیکن انڈیا کی جانب سے ہمیشہ اس مسئلے کو بڑھایا جا رہا ہے. کیا وجہ سمجھتی ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, I would like to thank you for taking me on this program. اور Thank you for your precious time. Thank you very much. مین چیز یہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ سے، بیکاز ایوری بڈی ہیز دیئر ویوز. ایز بینگ اے لائر میں ان چیزوں کو لینا چاہوں گی کہ بیسک اسلامک رائٹس ہیں اینڈ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ایز بینگ آپ کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کے بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں. اٹس بین مور دین 73 ایئرس کہ ان کے بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. It's not only women, it's men, it's old people, it's their political. ان کو freedom of speech نہیں ہے، ان کو freedom to live نہیں ہے، freedom to property نہیں ہے. They can't go to hospitals. They cannot live like a free human being. They are more like کہ وہ ان کو animals کی طرح وہاں پہ رکھا جا رہا ہے، animals کی طرح. This is the thing. اور جو خواتین کے ساتھ خاص طور پہ اور بچوں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہماری آواز اور جو اقوام متحدہ کی، سوری ٹو سے، نہ صرف پاکستان کی اور اقوام متحدہ کی، ہمارے جو ان کے رائٹس کو کرنے کے لیے، اور جو اتنی بڑی بڑی ہیومن اتھارٹیز بیٹھی ہیں جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں یو این او میں، اگر وہاں پہ کسی چیز کو رائٹس کو سبوتاج ہو جائے تو اس کو فوراً سے پہلے جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے. بٹ ناٹ ود دا کشمیریز. They are not no more a minority, and they have never been a minority in India. ان کا ہر رائٹس کو سبوتاج کیا گیا ہے. women, human, children, every right. So they are no more human beings there. اور جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے ایک نام نہاد بنا ہوا ہے کہ دے آر ڈیموکریٹک اینڈ آل دیٹ. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم کچھ دنوں پہلے عمران خان نے ہی ہیز ریزڈ ہز وائس، بٹ ہمیں اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو فائٹ فار دا رائٹ، بیکاز ہم نہ صرف انڈیا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں انڈیا واز کالڈ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں. ان سب حالات کو دیکھ کے دے آر مسلمس، لیکن ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش رہ کے وی آر ناٹ نو مور مسلمس. ہمیں ہماری ایز بینگ مسلم، ایز بینگ ہیومن، ایز بینگ انسان ہوتے ہوئے، پھر رائٹس کو دیکھتے ہوئے، پھر قانون کو دیکھتے ہوئے، سب نالج ہے ہمارے پاس. بٹ ہماری نہ صرف حکومتیں، نہ صرف ہمارے لوگ اس چیز پہ خاموش ہیں. اور واقعی آج میں آئی واز گوئنگ تھرو دا تھنگز آن لائن، تو صرف ہمارا یہ آواز اٹھانا، گھروں سے باہر نکلنا اور نعرے بازی کرنے سے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو لک انٹو دا میٹر کہ اس کو بہت سیریسلی لیا جائے، اور اس کو جو ہے نہ صرف اقوام متحدہ، میرے خیال میں، میرے نزدیک اقوام متحدہ ہیز ناٹ بین لیفٹ اے پلیٹ فارم اینی مور. اگر وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکتا ان 73 years, means it's nearly 100 years. It's nearly 100 years we have been doing this. So please, we have to go on better places, اور ہم اس کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. Thank you. تو کیا سمجھتی ہیں، ہر حکومت جو ہے، مختلف حکومتوں نے، ہر جماعت نے اس مسئلے کو پر آواز اٹھائی، کیا اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر کشمیریوں کا مقدمہ نہیں لڑا گیا؟ لیکن اس دفعہ تو پرائم منسٹر نے بھی جامع طور پر کشمیریوں کا مقدمہ وہاں پر پیش کیا ہے.
I'm sorry to say अभी पिछले दिनों क्या मैं कुछ जा रही थी I was going through कि जो लास्ट कारगिल में और उन चीज़ों में हुआ और जो इश्यूज रेज हुए जो नवाज शरीफ के थे, देन मुशर्रफ की क्या स्टैंडिंग्स थी, देन कारगिल में it means कि we are going to criticize this government, that government and future government. The thing is कि हमारी गवर्नमेंट तो एक स्टैंड ले सकती है ना, उनको प्रेशराइज करने के लिए वी हैव टू गो आइदर वी हैव टू, हमारे पास दो रास्ते रह जाते हैं कि हम इसको जहाद के जरिए करें, वो हम बीइंग इन गवर्नमेंट भी बहुत से लोग इस चीज से स्टेप बैक कर जाते हैं, हमारे अपने लोग बहुत से स्टेप बैक कर जाते हैं, हमारे जो जहादी लोग हैं वो स्टेप बैक कर जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द रीजन. इट इज गोइंग टू बी रिजॉल्व through communication on a higher level or on a serious level and on a serious note. अब जो कर्फ्यू है और जो सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वहां की वीडियोस आती हैं, लोग बना के वीडियोस भेजते हैं कि जी हमारे ये बीमार हैं, इतनी हमारी ये सिचुएशन है, दवाइयां खत्म है, खाने की चीजें खत्म है, हमारे पास जो है हमारी ये सिचुएशन है, हमें दिन रात मारा जा रहा है, नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, खवातीन को ज़दोकोब किया जा रहा है, उनके साथ नारवा सलूक ज्यादती की जा रही है. ये सारी चीजों को देखते हुए why the whole world they are silent on this. We need to address this, please. यानी अक़वाम मुत्तहिदा यूएन जो तमाम दीगर अदारे इस मसले को हल करने के लिए बनाए गए थे, उनको प्रेशराइज करने के लिए तमाम उम्मत मुसलमा को एक इंटरनेशनल सतह पर प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है. हकीम साहब, गुज़िश्ता साल भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया गया. होता क्या है, इस दिन के मौका पर हम घरों से निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं, सेमिनार्स होते हैं, नारेबाजी लगती है, लेकिन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए गुज़िश्ता साल और अब तक एक साल में हमने क्या किया? हम तब कहां पर खड़े थे, अब कहां पर खड़े हैं? सब हर बंदा जो है, तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, ये एक हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं तो इस हुकूमत को खराज तहसीन पेश करूंगा. इस हुकूमत के दौर में मुस्तहिक भी है, क्योंकि पहली मर्तबा जामिया तौर पर कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया गया. 3 दफा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे इस मसले को उठाया गया, इसके ऊपर डिस्कशन हुई. अभी हाल ही में जो एंटोनियो गुतेरेस जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी जो है वो कहा है कि मैं इसके लिए मसालती किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ. और साबिक़ अमरीकी सदर की भी आपने स्टेटमेंट सुनी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि जी मैं इसके लिए मसालती किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ. तो ये मसालती किरदार जो है, इसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा. ये ज़ुबानी कलामी बातों तक हम इसको महदूद नहीं कर सकते. तो आपने जो बात की, हर बंदे का अपना किरदार है. आपने देखा कि पिछले गुज़श्ता 2 सालों में पाकपतन में, मैं तो अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि हमने तालीमी इदारों के अंदर जाके हमने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कैंपस, वहाँ पे जितने भी हमारे इदारे थे, वहाँ हमने जाके एक मैसेज डिलीवर किया, कश्मीर की बात की. और मैं समझता हूँ कि पाकपतन की सतह पे जितना हमने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, आवाज़ बुलंद की, ये कम से कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो एक रिकॉर्ड है. तो मेरा जो कि ताल्लुक पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन से है, और ये 1930 से हमारी जो तंजीम है, ये कश्मीरी भाइयों के साथ हम यकजहती भी कर रहे हैं. हमारे ये जो स्काउट एसोसिएशन थी 1962 से पहले, हमने अपनी जानों का नजराना भी पेश किया. और ये शायद आज आपके लिए कि नई बात तो ना हो, लेकिन थोड़ा सा याद दहानी के लिए, 1948 में जब जंगे अपने कश्मीर की जंग जारी थी, तो वह हमारे नायक सैफ अली जंजुआ, जिनको शहादत नसीब हुई और उस वक्त उन्हें हिलाल कश्मीर दिया गया. उसके बाद 99 में उनको फिर निशान हैदर पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन हमारी कोशिशों से दिया गया. तो इसी तरह हमारे जो साबिक प्रेसिडेंट अयाज खां हैं, उन्होंने जहाद कश्मीर में हिस्सा लिया. फिर हमारे अपने नूरुज़्ज़मा कुरैशी साहब थे, उन्होंने ये जो इस वक्त मौजूदा हमारे पास कश्मीर मौजूद है, ये हमने उस वक्त इंडियन फौज से और हमने वहाँ डोगरा फौज से अपने लाठियों से, खंजरों से, तलवारों से और टोपी वाली वो सादा बंदूकों से हमने उन फौजों से छीना है.
مطلب ہے یہ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، ہمیں ہمت اٹھانی پڑے گی. آج چونکہ وہ پوزیشن نہیں ہے، ہم جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہر بندے کو، ہر کمیونٹی کو، ہر معاشرے کو کردار ادا کرنا ہوگا. کل ہم نے بار میں جا کے اس ایشو کو اٹھایا کہ میڈم موجود ہے یہاں پہ، تو کل میری جو وہاں پہ آواز تھی تو میں نے استدعا کی ہے پاکستان کے تمام وکلا برادری سے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک وکیل ہونے کے ناطے ہمیں ایک ملک الگ لے کے دیا. اگر آج پوری بار ایسوسی ایشن پاکستان کی اور پھر پوری دنیا کی بارز ایک آواز یک زبان ہو کے اس آواز کو اٹھائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس ایشو کو ہم ہائی لائٹ نہ کر سکیں، یا ہم اقوام متحدہ کو یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے گھٹنے نہ ٹکوا سکیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت اور وہاں پہ جو سلسلہ ہو رہا ہے. 6 لاکھ اموات ہو چکی ہیں آج تک، اور 1 لاکھ نوجوانوں کو، خواتین کو اذیت اور بربریت اور تشدد کر کے وہاں پہ شہید کیا گیا، اور اس وقت دنیا کا بدترین تشدد وہاں پہ کیا جا رہا ہے. تو مطلب ہر تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور ایک پیج کے اوپر آگے اس آواز کو مضبوطی کے ساتھ اٹھانا ہوگا. بالکل ایسے، اور اب اس کی بہت اشد ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے. مولانا سردار علی سردار صاحب نے اسی دوران جوائن کیا. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ آپ بات چیت کرتے بولتے نظر آئے ہیں. عالمی جو ادارے ہیں جن کا مقصد ہی تمام تر جو انسانی حقوق ہیں ان پر عمل درآمد کروانا ہے، ان کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف بولنا ہے، وہ خاموش ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا دورہ معیار ہے. اگر ایک ہی معیار ہوتا جو یو این او کو اختیار کرنا چاہیے تمام دنیا کے لیے، تو جس طرح دیگر ممالک کو آزادی مل چکی ہے، دیگر اقوام کو آزادی مل چکی ہے، اگر دنیا اور یو این او انصاف کا دامن نہ چھوڑتی اور جو وعدہ کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا، اگر ان کو وہ حق دیا جاتا کہ وہ بائی ووٹ فیصلہ کرے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا یا پاکستان کے ساتھ، تو کبھی کا پاکستان کشمیر جو ہے اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو جاتا. یہ بربریت ہے، اور پوری دنیا نے کشمیری عوام پر یہ ظلم کیا ہے، ماں سوا چند ایک ممالک کے. آج بھی کشمیریوں کو اگر ان کا حق دلانا ہے تو ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو اور مسلم امہ کو مل کر اس کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے. یو این او کو فورم پر بھی اور دیگر فورمز بھی استعمال کرنے چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کشمیری مجاہدین نے جب جہاد شروع کیا ابتداً 1949 میں، اور وہ سب مجاہدین کشمیر کی آزادی کے لیے وہ نکل آئے اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے کشمیر کا کچھ حصہ جو آج آزاد کشمیر ہے آزاد کروا لیا. اگر جہاد جاری رہتا اور نہرو یو این او میں نہ جاتا اور بھیک نہ مانگتا وہاں پر کہ جنگ بندی کی، اور جو ان کے پیچھے جو لوگ تھے جنہوں نے سازش کی، جنگ بند نہ ہوتی تو اللہ کے فضل سے بائی جہاد یہ کشمیر آزاد ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ کتنے جنگ بندی کی جو فوری طور پر جنگ بندی کے احکامات تو جاری کر دیے، لیکن جب بھارت نے وہاں پر یہ بتایا کہ کشمیر اس وقت ایک متنازع علاقہ بن چکا ہے، تو تب وہاں پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا وہاں کے جو کشمیری ہیں ان کی رائے کے مطابق ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، وہ جس کنٹری کے ساتھ جاتے ہیں اپنا علاج کر سکتے ہیں. تو اپنے اس فیصلے پر عمل کیوں نہیں کروایا گیا؟ بدقسمتی سے اس فیصلے پر عمل نہیں کروایا. تو اس میں عمل کروانے والوں کو کروانا چاہیے تھا نا. پاکستان نے تو تمام تر فیصلے کی پیروی کی اور جنگ بندی کے جو احکامات تھے اس پر عمل درآمد ہوا فوری. مولانا صاحب سن سکتے ہیں ہمیں؟ مولانا سردار علی سردار صاحب ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے، شاید انٹرنیٹ کے کچھ مسائل کے باعث ان کی بات ہم تک نہیں پہنچ سکی. محترمہ آپ کی جانب آؤں گا. یو این او نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو اس تصواب رائے کا حق دیا جائے، ان کو حق خود ارادیت کے تحت وہ جس کنٹری کے ساتھ چاہیں علاقہ کر سکتے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی
گزشتہ روز بھی پاکستان کی جانب سے یہی میسج دیا گیا کہ پاکستان کشمیریوں پر اپنی رائے کبھی بھی نہیں تھوپنا چاہتا. پاکستان اور بھارت ان دونوں کنٹری جو ہے یہ اس مسئلے کا حل نکالے اور ان کے درمیان ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل کیا جائے. ان کے درمیان جو تھرڈ پرسن ہے وہ کشمیریوں کا ایک نمائندہ بٹھایا جائے. تو اس فیصلے پر عمل کیوں نہیں کروائی عالمی برادری کروا رہی ہے عمل اس پر؟ اس کوشچن کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سینگ ہے ایک لا کی کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اتنے لمبے ڈیلے کے بعد بھی آپ کو نہیں پتا چل رہا، یا ہم سب کو، یا مسلمانوں کو، یا کشمیریوں کو، مسلمانوں کو، آل اراؤنڈ ورلڈ سب کو پتا ہے کہ دس جسٹس ہیز بین ڈینائڈ بائی UN. آل دا ٹائم، ایوری ٹائم ریزنگ وائس اور کچھ بھی کرنا. اب یہ جس سیکشن کے تحت انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی انڈین گورنمنٹ نے اور وہاں پہ کرفیو نافذ کیا، اس سیکشن کو اور اس ایکٹ کو اب ہم پرانی باتیں نہیں کریں گے کہ تب جہاد ہوئی. اب جہاد کا ٹائم نہیں ہے. اب جہاد تو میزائلز اور ایٹم بامز پہ آ گئی ہے، اینڈ دیٹ ول بی دا اینڈ آف یو اینڈ اس ایز ویل. پھر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اسمارٹلی موو نہیں کریں گے تو اس چیز کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ اسٹیپ بیک کر گئی، مسلمان اسٹیپ بیک کر گئے اور لوگ کر گئے. بٹ وی ہیو ٹو گو بائی دا رولز اینڈ لاز. اور ان جس لاز کے تحت اسمبلی ڈیزالو ہوئی، جس رولز اور لاز کے تحت UNO میں اس چیز کو ڈینائی کیا گیا، اس چیز کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ نئے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اٹس انف. مجھے پتا ہے میرے دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے بتایا they are telling us the history, but history is history now. The justice has been denied by them. Now we have to start it all over again and with a smart move. جیسے کہا گیا کہ اسی سال میں یا اسی عرصے میں پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے عمران خان کی PTI گورنمنٹ نے has raised this issue 3 times. Why not all the time? Why not knocking the door all the time? ہمیں دوبارہ اس چیز کو اور جس ایشو اور جس آرٹیکل کے تحت ان لوگوں نے اسمبلیز ڈیزالو کی ہیں اس آرٹیکل کو ہمیں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی ضرورت ہے. اقوام متحدہ کا ڈور بار بار ناک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو انٹرنیٹ پہ لانے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ پہ وی کین ہم لوگ جو چیزیں اسپریڈ کر رہے ہیں اب ہماری بھی لوگ یا بچے یا اس کے علاوہ ہمیں کشمیر ایشوز کو، سیریس ایشوز کو، ہمیں کشمیر ایشو کو نہ صرف آپ نے جیسے کہا کہ جی ہم لوگ گئے اور یہاں پہ اسکول لیول پہ کیا، وائی ناٹ اٹس اے سبجیکٹ، بٹ وائی ناٹ اٹس اے سبجیکٹ ان آور بکس. یہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ دس از اے تھنگ. اور آپ یہ پرانے بکس میں یہ سبجیکٹ تھا لیکن اب تو اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. یہی میرا سوال ہے. یہی میرا سوال ہے. آپ کو ہمیں اور اسمارٹلی اس کو لے کے آنا چاہیے. کشمیر ایشو کو آن لائن کرنا چاہیے، نوجوانوں کو ریز کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انفارمیشن اور اسپریڈ. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے جو مسلم بردرز ہیں یا جو جہاد کی بات کرتے ہیں وہ پھر آخری راستہ رہ جاتا ہے، لیکن جہاد بالقلم بھی ہے جو کہ ہمارے جو ہے آپ لوگ بھی اس کو ریز کرتے ہیں تو آپ بھی اس کو 5 فیب کو ریز کرتے ہیں. Not all the time. ٹھیک ہے. آئی ریمبر کہ PTV پہ اور اس پہ یہ ایک اینڈ پہ ہمیشہ نیوز ہوتی تھی. when I was a kid ہمیشہ ایک نیوز چلتی تھی کہ کشمیر میں آج یہ ہوا، کل یہ ہوا، پرسوں یہ ہوا. اور اب کیا ہے کہ کشمیر کی ہم نیوز بھی نہیں دے سکتے. تو وی ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کو جرنلسٹ کو کرنے کی ضرورت ہے، نئے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، پرانے لوگوں سے ایکسپیرینس اور نالج گین کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو نئی بنیادوں پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان لاز کو اور ان چیزوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. مولانا سردار علی سردار صاحب نے دوبارہ جوائن کیا. مولانا صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی شاید انٹرنیٹ کے مسائل کے بعد آپ اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکے. کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ابتداءً جب مجاہدین نے کشمیر کے لیے جہاد کیا تو جہاد کی برکت سے کشمیر کا 20% حصہ آزاد ہوا جو آزاد کشمیر ہے. اس کے بعد نہرو جو ہے وہ UNO میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں جنگ بندی کی اپیل کی اس وعدے پر کہ کشمیریوں کو ان سے پوچھا جائے، وہ جس کے حق میں جانا چاہے جا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جنگ بندی تو ہو گئی لیکن کشمیریوں کی رائے کا احترام نہ ہوا اور انہیں حق رائے دے کا موقع نہ دیا گیا.
उसके बाद कई करारदादें जो हैं वो यूएनओ में पास हुई, लेकिन करारदादों से ये मसला ना पहले हल हुआ था ना आज होता नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि आज भी इसका जरिया वो जिहाद ही है कि भाई जिहाद, क्योंकि हमने बड़े ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह अफगान मुजाहिदीन ने अपना वतन अल्लाह के फजलो करम से आजाद करवा रखा है और आज वहां पर दुनिया उनके सामने घुटने टेक रही है, जिहाद ही यहाँ पर होगा तो जिहाद के बदले ही कश्मीर आजाद होगा, ऐसे भीख मांगने से कोई कश्मीर नहीं देगा। जी, जिहाद तो हमारे पास लास्ट स्टेप है ना, उससे पहले हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अभी वो स्टेप्स करने की जरूरत है। जिहाद तो हमारे पास आखिर में आना चाहिए, जब हमें कहीं से भी साफ ना मिलता नजर आए, कहीं से भी कश्मीरियों के हक में बात होती ना नजर आए, उसके बाद हमें जिहाद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अभी 70 साल हो गए इंतजार करते हुए, और इंतजार करना है। 70 साल में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा इस टाइम जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, कश्मीरियों का मुकदमा पेश किया गया है। इससे पहले हमने तो रेगुलर तो इस मसले पर बात ही नहीं होती, 5 फरवरी पर कोई बात होती सिर्फ। बिल्कुल, हर फोरम पर इसको उठाना चाहिए, हर फोरम पर। जैसे कि मोहतरमा कह रही थी, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि जर्नलिस्ट को भी इसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, पॉलिटिशियन को भी, उलमा को भी। लेकिन काफी सारी चीजें 70 साल से वो पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में, तो उससे निजात दिलाने के लिए मैं समझता हूं कि अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास जिहाद ही रह गया है, और अल्लाह का नाम लेकर हमारी हुकूमत को जिहाद की सरपरस्ती करनी चाहिए। इंशाल्लाह जिहाद की बरकत से ये आजाद होगा। यानी आप समझते हैं अब जिहाद का आखिरी रास्ता रह गया, जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की, या जो यूएनओ या दीगर आलमी अदारे हैं उनको प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। ये कभी आपके प्रेशर में नहीं आएंगे। सर, जब मुसलमान इंटरनेशनल सतह पर अपने यूनियन के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होगी तो इनको प्रेशराइज किया जाएगा, तो मसला ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत है ना एक प्लेटफॉर्म पर। मौलाना साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हकीम साहब, आपकी जानब आऊंगा। मौलाना साहब ये समझ रहे हैं कि जिहाद का आखिरी रास्ता है, तो सबसे पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है, ताकि हम जो तमाम उम्मत मुसलमान है वो आलमी कुव्वतों को प्रेशराइज कर सके इस मसले के लिए। अच्छा मिस्टर तौकीर, में जो मेरे ख्याल में है ना, इस वक्त ये जो हमारा खिता है ये 2 अरब की दुनिया है। हाँ जी, अगर हम पूरी दुनिया की आबादी को लें तो 6.5 पौने 7 अरब की दुनिया बनती है, और ये बड़ा अहम खिता है। और ये इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल वो उसके ध्यान पे खड़ा है, जंग के ध्यान पे खड़ा है। और हर रोज LOC के ऊपर जो झड़पें हो रही हैं, जो चांदमारी हो रही है, रोज इन शरारतों को पाकिस्तान जो है वो सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, आलमी ताकतें, अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं, उनको इस तरफ देखना होगा कि अगर ये खिता आग और खून के उसमें आता है तो बाकी दुनिया भी मुझे बचती हुई नजर नहीं आती। तो मैं हैरान हूं कि दुनिया खामोश क्यों है। 90 लाख कश्मीरी इस वक्त जानवरों से भी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों को शर्म नहीं आती जिनके यहाँ इन जानवरों के भी राइट्स हैं। एक जानवर को तकलीफ हो तो वहां की पूरा सिस्टम जो है वो लरज उठता है कि ये हमारे जानवर को तकलीफ होगी। तो यहाँ पे जो इंसानियत वहां पे बिलबिला रही है, इंसानियत इस उम्मीद में है। और हिंदुस्तान जो है वो जो जमहूरियत का दावेदार बना हुआ है, वहाँ 1 लाख हिंदुओं को उनको वहां पे डोमिसाइल दे रहा है, उनके शनाख्ती कार्ड बना रहा है, वहां पे उनके वो मंदिर बनाए जा रहे हैं, वहाँ उनकी आबादकारी की जा रही है ताकि वो अपना जो तसल्लुत है उसके पंजे वहां पे वो मजबूती से गाड़ सके। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जरूरी अमर है, हमारे जितने इस्लामी ममालिक हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, टर्की है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारे जितने मजबूत ममालिक हैं वो एक पेज के ऊपर आए। इनका मुआशी, इनका सियासी, इनका तिजारती तमाम बाइकाट करें।
ایک پیج پہ آ کے امت مسلمہ جب ایک پیج پہ آ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہندو جو بنیا ہے یہ 10 دن بھی نکال لے. اس کا سارا جو زر مبادلہ ہے، اس کا ساری کی ساری جو انکم ہے، اس کے سارے جو فوائد ہیں وہ ہمارے ان اسلامی ریاستوں سے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صرف ان کو سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو عالمی میڈیا ہے اور ہمارا جو جس طرح یورپی یونین نے کے گزشتہ دنوں 10 اراکین وہاں پہ گئے اور ان لوگوں نے آگے وہاں ظلم اور بربریت کی جو کہانیاں پیش کی، دنیا حیرت زدہ ہو گئی. آج بھی وہاں پہ مبصرین کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ صحافی جو ہیں وہ کھلے عام نہیں جا سکتے. وہاں پہ سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اور انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کو اوپر بھی قدغنیں ہیں، پابندیاں ہیں کہ وہاں کے جو معاملات ہیں، وہاں کے جو مظالم ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کیے جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اقتصادی، معاشی، سیاسی، ان کا اخلاقی بائیکاٹ کر کے ان کا کلا کما کر دیا جائے. اور میں کیسے یہ ان کو استثمار رائے کا حق نہیں دیتے اور ان کو گھٹنے ٹیکنے کے پہ مجبور کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی مولانا صاحب حکیم صاحب نے بھی یہی رائے دی کہ امت مسلمہ کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کے تمام مفادات کو ایک پیج پر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور کیسے آپ جہاد کو آخری راستہ دے رہے ہیں؟ ابھی تو دیگر تمام پلیٹ فارمز موجود ہیں. جی کہتے ہیں جی آزمودن جال است، آزمائے ہوں کو آزمانا جہالت ہے. ہم دنیا کو سر ابھی آزما تک چکے امت مسلمہ بھی تو ایک پیج پر نہیں نا انٹرنیشنل سطح پر. اب تو سعودی عرب جیسے لوگ جو ہے ممالک وہ بھی جو چہرہ پھیر چکے ہیں، منہ موڑ چکے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے، یہ ہماری سفارتی ناکامی بھی ہے، ہماری حکومتوں کی سفارتی ناکامی بھی ہے کہ انہوں نے مؤثر طریقے سے اس کے لیے سفارتکاری نہیں کی، لابنگ نہیں کی. اگر یہ سنسیئر ہوتے تو یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوتا اور اللہ کے فضل سے امت اس کے لیے یونائٹ ہوتی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی جنگ آپ ہی لڑنا ہوگی. جس طرح افغان مجاہدین نے اپنی جنگ آپ ہی لڑی ہے، یہ ہمیں اپنی جنگ آپ ہی لڑنا ہوگی کشمیر کی آزادی کے لیے. جب ہم بحیثیت قوم کشمیریوں کی پشت پر کھڑے ہو جائیں گے اور جہاد کریں گے تو انشاءاللہ ہندو دنیا ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا اللہ کے فضل سے. جی اچھا صاحب آپ کی جانب آؤں گا. مولانا صاحب ابھی سے ہی جنگ لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنگ اب آخری راستہ ہے، کیا کہیں گی اس پر؟ مولانا صاحب کے لیے ود آل ریسپیکٹ میں کہنا چاہوں گی کہ سینکشنز جو اب لاسٹلی ہم نے دیکھا ہے ایران پہ لگائی گئی، عراق پہ لگائی گئی، وین ایور دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. وہ مسلم ممالک تھے، ان پہ سینکشنز لگائی گئی. وی ہیو ٹو knock the doors of UNO for this thing کہ ان پہ سینکشنز لگائی جائیں. ہمارا یہ دباؤ ہونا چاہیے. ہم تلوار دیکھیں، جہاد آپ نے بالکل درست فرمایا، جہاد کا طریقہ ہے تو جہاد کے 3 طریقے وضع بھی کیے گئے ہیں کہ جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالذہن بھی ہے، اور جہاد بالتلوار بھی ہے. کہ آپ ذہن سے، دل سے، قلم سے، ان سب چیزوں کی اگر ہم تمام فورمز پہ دیکھیں، امت مسلمہ کی بات کی جاتی ہے، وی آر آل مسلمز، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی سیکیورٹی، اب وہ اولڈ ٹائمز آر ناٹ دیئر کہ گھر سے ایک انسان کو غصہ آیا اور وہ تلوار یا بندوق لے کے نکل پڑا اور اس نے 4 بندے کاٹ دیے، 10 بندے کاٹ دیے، سارے ہندو مار دیے. سارے ہندو مار کے جب وہ کورٹ آف جسٹس میں آئے گا تو وہ بھی نہیں بچے گا. وہ ٹائمز نہیں رہ گئے. دس از نو مور دیٹ ٹائم. جہاد ہمیں کرنی ہے، جہاد بالقلم کرنی ہے. جہاد آپ اس کو شامل کریں، اپنے جو ہے ویڈیوز کے حصے میں شامل کریں، آپ اس کو اپنے انٹرنیٹ پہ لے کے آئیں، آپ اپنے بچوں کے ذہن میں ڈالیں، ان کو یہ نہ کہیں. آپ وہ جہاد کریں جس جہاد کا ہمیں ماڈرن ٹائمز میں، اور جس جہاد کا ہمیں دیکھیں، اسلام از ناٹ the religion of old times. اسلام از the religion of all times. میں جو رائٹس کی بات کر رہی ہوں وہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، سب سے پہلے میں رائٹس ان اسلام بات کر رہی ہوں. اور اسلام جو ہے وہ تمام جہانوں اور تمام ٹائمز کا اسلام ہے. تمام جہانوں اور تمام ٹائمز کا اسلام ہوتے ہوئے وہ ہمارے اس ٹائم کا بھی اسلام ہے.
تو جب جہاد بل قلم کہا گیا تھا وہ ان ٹائمز کا کہا گیا تھا. آن لائن چیزوں کو ایڈریس کر کے اقوام متحدہ کو کہہ کے اپنا فورم پہ اب انہوں نے آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے ڈیزالو کیے. ہم اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, اس کے اگینسٹ جانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ آیا وہی بات کہ آیا ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں, آیا ہم سیریس ہیں کہ نہیں, یا ہم خود اپنے آپ کو کسی فوجداری مقدمے کا حوالے میں لے جانا چاہتے ہیں جہاد کر کے. یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اپنے ذہنوں سے. ٹھیک ہے, ہمارے نیو جنریشن ہے, ان کو ہم فیڈ کیسے کریں گے. الحمدللہ میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ جب مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں, قرآن ہماری بیسک چیزیں ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے, اس میں ہمیں ہے کہ آخری ٹائم میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جہاد کی طرف چلے جاؤ, بٹ دا تھنگ از کہ اس سے پہلے کے کتنے راستے بتائے گئے ہیں, کیا راستے بتائے گئے ہیں, کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے. صبر کا بھی حکم ہمیں دیا ہے, تدبیر کا بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے, تحقیق کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے, وقت اور جو ہے معاملات کو طے کرنے کا, سیٹلمنٹ کا, اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جب ہم میں اس لفظ پہ امت مسلمہ تب ہوگی جب آپ مجھے بھی ساتھ ملائیں گے. میں خاتون ہوں, امت مسلم تب ہوگی جب مولانا ساتھ بھی ہوں گے. امت مسلمہ تب ہوگی جب یہ نیو جنریشن بھی ساتھ ہوگی, جب یہ لکھاری بھی ساتھ ہوں گے, جب ہماری گورنمنٹ بھی ساتھ ہوگی, اور ہمارے نماز پڑھنے سے لے کے ایک ایک چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان مسلمان ہے, امت مسلمہ ہے. ہم کو اس طرح گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے. ہمیں تلواریں لے کے اور ہمیں جہاد کر کے اور چاقو چھرے, سوری ٹو سے میں ایز اے لائر میں جو ہے اس چیز کو کبھی بھی نہیں کروں گی, کیونکہ آپ پھر یہ نہ ہو کہ میں مقدمات کے لیے ہمارے پاس ہی آ رہے ہو. وی ول بی ویری ہیپی کہ ہم کوئی فوجداری مقدمات آپ کی حل کر سکے, لیکن دس از ناٹ دا وے. میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گی اس چیز کی طرف جانے کا. تھینک یو. تو امت مسلمہ کو ایک پیج پر لانے کے لیے کون سے اقدامات آپ سمجھتی ہیں اب اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے تحت گئے ہیں. ہمیں ان آرٹیکل کے تحت جس کے تحت جو ہے اس کو ڈیزالو کیا گیا, اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, ان کے رائٹس کو ڈیزالو کیا گیا. بیسک ہیومن رائٹس, آپ کو پتہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں, بیسک جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ ان کے ہاں جانوروں کے بھی رائٹس ہیں. بیسک ہیومن رائٹ کے فورم پہ ہمیں جانا چاہیے. نہرو از نو مور دیئر. تو نہرو کا مقدمہ کون لڑ رہے ہیں؟ آیا وہ ویسے ہی لوگ ہیں جو کہ نہرو نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم ان کو بیسک ہیومن رائٹ یا دے دیں گے, ان کو ان کی آزادی رائے کا دے دیں گے؟ آیا یہ سال کیا 73 سال کی ان کی جنریشن ہی ختم ہو رہی ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ان سارے ایشوز کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے مینولی اس چیز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از دا نیڈ آف ٹائم. تھینک یو. بالکل ایسا ہی ہے. اب امت مسلمہ کو ایک پیج پر لانے کے لیے جہاد بھی علم کا آغاز کرنا چاہیے, اور علم کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیر کے ایشو کو اٹھانا چاہیے. حکیم صاحب, پرائم منسٹر کی کال پر لاسٹ ٹائم بھی پاکستان نے اپنا جو ہے آزادی کا دن ہے وہ بھی کشمیریوں کے نام کیا. اس دن بھی کشمیریوں کے نام کی ریلیاں نکالی گئی, ان کو یاد رکھا گیا. لیکن اب عالمی سطح پر بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ حکیم صاحب, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی آواز آ رہی. ہاں حکیم صاحب, میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کی کال پر لاسٹ ٹائم پاکستان نے, جی آپ کو سن سکتے ہیں ہم؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرائم منسٹر کی کال پر لاسٹ ٹائم پاکستان نے اپنا آزادی کا دن کشمیریوں کے نام کیا تھا, اور اس دن بھی ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا, اور سال بھر مختلف ایونٹس پر کشمیریوں کو یاد رکھا گیا پاکستان کی جانب سے, جس سے نو ڈاؤٹ کچھ مزید جو پاکستانی عوام ہے ان میں مزید کشمیریوں سے متعلق شعور ہوا, ان کے حق خود ارادیت کے متعلق سے ان میں آگاہی مزید بڑھی. لیکن عالمی سطح پر بھی اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھا توقیر, میرا جو عرض کرنے کا ہے نا یہ طریقہ, وہ یہ ہے کہ آج ہم جس طرح یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا کے اوپر سنی جا رہی ہے. یہ اب قلم سے آگے نکل گیا ہے. اب تو ایک کلک کی بات ہے
کہ جس طرح ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان 2-3 سالوں میں جو کشمیر مقدمہ بہترین طریقے سے موجودہ حکومت فائٹ کر رہی ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ مقدمہ جو فائٹ کیا گیا اس کا ابھی تک رسپانس نہیں آیا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رسپانس ابھی میں نے اس سے پہلے بتا رہا تھا کہ 3 دفعہ پچھلے 73 سالوں میں ایک دفعہ بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ ان 2-2.5 سالوں میں 3 دفعہ اس کی فائلوں کو وہ چھیڑا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، 3 دفعہ اقوام متحدہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بات ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جس طرح سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ان جانوروں کے بھی وہاں حقوق جانے جاتے ہیں، وہ ترقی یافتہ جو اقوام ہیں وہ سمجھتی ہیں، لیکن یہ ہماری بات جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ہمیں سوشل میڈیا کے ہتھیار کو بڑی مضبوطی سے تھام کے اس کے اوپر زوردار آواز اپنی اٹھانا ہوگی اور اپنے تمام پلیٹ فارم یوز کرنے ہوں گے۔ ہم اسمبلیوں کے فلور کے اوپر بھی جائیں اور اپنا یہ جو ہم نے اپنی اسمبلیوں کے اندر جو تماش بینی لگا رکھی ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے مسائل سے بھی باہر آئیں۔ ہمارے صرف یہ مسائل نہیں ہیں کہ ہم یہاں پہ اسمبلیوں کے اندر خود اپنے جوتیوں میں دال بانٹتے رہیں۔ یہ جو امت مسلمہ ہے، ان کے مسائل کو کس نے دیکھنا ہے؟ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی اسمبلی ہماری موجود ہے، قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، ہمارے اپنے فورم موجود ہیں، ہماری سماجی تنظیمیں ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہماری خواتین ہیں، مائیں ہیں، 52% آبادی ہے خواتین کی۔ خواتین میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین پلیٹ فارم ہمارے پاس استاد کا ہے اور ماں کا ہے، اس کو ہمیں یوز کرنا ہے۔ آج مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ علامہ صاحب نے اپنے مسجد میں پورا خطبہ کشمیری بہن بھائیوں کے وہاں ان کے ایشو کے اوپر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر تمام امت مسلمہ کی مساجد میں ایک جمعہ وہاں پہ پڑھایا جائے، صبح قرآن مجید کا درس دیا جائے کہ وہ ہمارے جو مظلوم کشمیر بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، وہ کس اذیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اس احساس کی ضرورت ہے۔ دنیا لرز کے رہ جائے گی، ہم اپنا مضبوط پیغام نہیں دے پا رہے۔ ہمیں اپنے مضبوط پیغام دینے کی دنیا کو ضرورت ہے۔ جو جانوروں کے حقوق کو جانتے ہیں، کیا انسانوں کے حقوق کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے؟ لیکن بد نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پا رہے اور اپنی ان کشمیری بہن بھائیوں کی بات کو صحیح طریقے سے ہم دنیا کے سامنے رکھ نہیں پائے۔ حکیم صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جامع طور پر اپنی آواز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عالمی سطح پر جو لابی چل رہی ہے، جو بندہ کشمیر پر مسلسل بات کرتا ہے اس کا فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسائل تو توقیر ہیں، آنے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں امت مسلمہ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے۔ آج وہ جو ہتھیار، جو سوشل میڈیا کے ہتھیار ان کے پاس، سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اس وقت اٹھانے کی اشد ضرورت ہے؟ اشد ضرورت ہے، اور یہ جو ہتھیار ہے ہمیں یہ ہتھیار پیدا کرنے ہیں۔ یہ ہتھیار ان کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ ہتھیار ہمارے پاس ہوتا تو کسی کی جرت ہے اس ہمارے ٹولز کو کوئی روک سکتا یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگا سکتا؟ ہم نے جو دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے 750 سال تک، دنیا کے اوپر ہم چھائے رہے ہیں تو علم کے بل بوتے پہ چھائے رہے ہیں، ہم تلواروں کے بل بوتے پہ نہیں چھائے رہے۔ ہمیں آج پھر وہی امت مسلمہ، وہی صفا والا نظام تعلیم لا کے پوری دنیا کو چھانا ہوگا۔ امت مسلمہ کو علم کے بل بوتے پہ آگے لانا ہوگا تاکہ ہم علم کے زور کے اوپر آ کے بھی دنیا کو سر کریں۔ اور اگر ہم ان کمزوریوں کو دور کر لیں اور یہ ٹول جو ہمارے پاس ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں، سوشل میڈیا کا ٹول معمولی ٹول نہیں ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس کو استعمال کر کے، اور جو ابھی کچھ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کی اجارہ داری ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اگر وہ اسی طرح قدغنیں لگائیں گے تو دنیا انشاءاللہ دوسری طرف ان کے مد مقابل آنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا۔ آج ہم اپنے ورثہ کی طرف جائیں، ہم اپنے اکابرین کی طرف جائیں تو یہ سارے اساس تو مسلمانوں کی میراث ہوا کرتے تھے۔
آج بدنصیبی لیکن یہ ہے ابھی کہ ہم تک اس کی عالمی طرف آئے سطح ہی پر نہیں ہے. صرف اور صرف ہمیں مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے, صرف اور صرف مسلمانوں کے ہی اکاؤنٹ سسپینڈ کیے جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم میرا بھی اکاؤنٹ کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ کیا گیا تھا. تو بھائی بات یہ ہے نا کہ ہم آگے آئیں نا, آگے بڑھیں, اپنی کھوئے ہوئے ورثوں کو ہم بحال کریں, ہم ترقی کی منزل کی طرف جائیں, ہم ان ترقیوں کے مقاصد کی طرف جائیں اور اپنے کھوئے ہوئے میراث کو واپس لائیں. ہمارا جب سب کچھ اپنا ہوگا تو کون ہمیں بند کرے گا؟ تو اس کے لیے آگاہی کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے, پبلک میں جو مزید شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں بلکہ ایسے ٹولز اپنے بنانے کے لیے بھی کوششیں کریں. مزید ان کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. سماجی تنظیموں کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جیسے کہ مختلف تعلیمی اداروں میں آپ گائے بگائے کشمیر کمپین چلا رہے ہیں, اس طرح دیگر جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کرتے ہیں, تو اس پر بھی ایک سیپریٹ کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشل بات کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہمارا سلسلہ تو توقیر جاری ہے. ہم تمام ایشوز جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں لے کے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. نوجوان نسل کو ہم اس دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا تو جاری ہے اور جاری رہے گا. انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم اپنے مشن کے اوپر, جو ہمارا مشن ہے اس کے اوپر ہم جاری ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر وہ ہمارا معاملات جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. تو کچھ ہمیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کچھ کرونا مولانا سردار علی کی وجہ سردار سے صاحب کی ہمارے لائن دوبارہ ڈراپ ہوگی, ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا. مولانا صاحب آپ نے دوبارہ میں جوائن کیا ہے کیونکہ آپ نے آج جمعے کے خطبے میں بھی کشمیریوں کا اسپیشل ذکر کیا ہے, تو آپ کی کمیونیکیشن گیپس کے باعث, کچھ مسائل کے باعث, انٹرنیٹ کے مسائل کے باعث آپ کی لائن بار بار ڈراپ ہو رہی تھی. پروگرام کا ٹائم بھی جا رہا ہے, کچھ لاسٹ پہ میسج دینا چاہیں گے آپ مولانا صاحب کی لائن دوبارہ ایک دفعہ پھر ہم سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور بات نہیں کر سکے. اچھا صاحب آپ کی جانب آؤں گا, لاسٹ پہ کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تھینک یو ویری مچ. کہ میں نے بھی کشمیر ایشو کو جب سے پیدا ہوئی ہوں میں نے دیکھا ہے, بٹ اسٹل آئی فیل کہ آئی ایم ٹو ینگ ٹو گیو اے میسج. میں ریمیڈی دینا چاہوں گی دیٹ کہ ہمیں جو پریویس, دیکھیں 2-3 طریقے ہوتے ہیں قانون میں, جو ان کے پریویس ایکٹس کو چیلنج کیا جائے, جو بھی ہمارے ساتھ وعدے ہوئے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اس کو چیلنج کیا جائے. دین لاسٹلی جو 1 سال پہلے آرٹیکل 370 کے اور 35A کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ڈیزالو کیا ہے اسمبلی, اس کو چیلنج کیا جائے. دین جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو چیلنج کیا جائے, اور اس مقدمات کو بہت اچھے گورنمنٹ لیول پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور باہر کی اس میں جہاں پہ بھی ہے, اور ایون UN کے سامنے پریزنٹ کر کے اس ایشوز کو بار بار اٹھایا جائے. دیٹ از دا لیگل ریمیڈی وٹ ایور وی کین. کہتے ہیں نا کشمیر کا مقدمہ, کشمیر کا مقدمہ, یہ کشمیر کے مقدمے کے پارٹس ہیں. ان 70 سالوں میں جو ہوا ہے ہمیں اس کو دوبارہ ایشو, جب پرانا مقدمہ ہو جائے نا تو اس کو ری اسکیڈول کر کے دوبارہ عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے. جو ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہم اس کو دوبارہ عدالتوں کے سامنے لاتے. دیٹ از دا لیگل ریمیڈی آئی کین گیو رائٹ ناؤ. تھینک یو. مولانا صاحب کی لائن دوبارہ سے بحال ہوئی ہے. مولانا صاحب کمیونیکیشن کے کچھ گیپس کے باعث آپ اس پروگرام میں باقاعدہ طور پر کھل کر بات نہیں کر سکے. آپ سے بات کرنا حالانکہ میں چاہ رہا تھا, کیونکہ آج آپ نے جمعے کے خطبے میں بھی اسپیشلی کشمیریوں کی بات کی. لاسٹ پر کیا میسج دیں گے؟ جی توقیر, آپ نے خود ہی کہا کہ جو کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے سوشل میڈیا پر وہ بھی بند کر دی جاتی ہے, آواز دبا دی اس کا جاتی ہے. مقصد یہ تو نہیں ہے ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. نہیں, ہم نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہے اللہ کے فضل سے. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم نے تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہی کرنا ہے, آج بھی کیا ہے, انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے. ہم تو کشمیریوں کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم جہاد ہی شروع کرنا چاہیے. بس اب آپشن ہی یہ رہ گیا ہے, میں باقی آپشن ختم ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ کرنا ہوگا, کم از کم یہ کہہ دیں, 1 سال کی ڈیڈ لائن دے دیں کہ اگر 1 سال میں UNO اس مسئلے کو حل کرواتی ہے, دنیا حل کرواتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے اس کو حل کریں گے, جس طرح افغان مجاہدین نے اپنے طریقے سے اس کو حل کیا ہے.
अच्छा मौलाना साहब प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है, काइंडली आप प्रोग्राम खत्म होने से पहले दुआ कर दें कश्मीरियों के हक में। या अच्छा रब्बे तकीर, लकल मैं एक आखिरी मैसेज देना चाहूंगा। हेलो सुल्तान। जी जी हकीम साहब, आपको सुन सकते हैं हम। जी हकीम साहब। जी हकीम साहब बोलें आप जल्दी से। हकीम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी मैं सुन हकीम रहा लुत्फुल्लाह, हूँ। आप लास्ट में कुछ हेलो मैसेज देना चाह रहे थे। जी से अच्छा, मैं अपना मैसेज ये देना चाहता था कि हम सारी बात जो कश्मीर के ऊपर कर रहे हैं ना, तो जी जी पाकिस्तान जो है इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है कि कश्मीर हमारे दरिया हैं वो कश्मीर से आते हैं। इस वक्त हमारे जो पड़ोस में दरिया बह रहा है, इसकी हालत ये है, यहाँ पानी एक अरसे से बंद किया हुआ है, ये हमारी शाहराह काटी हुई है, और यहाँ अगर पानी होता तो आज हमारा पानी का लेवल 200 फुट नीचे ना होता। तो इन दरियाओं को, इन शाहराह को भी हमने अपने हिंदुस्तान के कब्जे से छुड़ाना है, और इसके लिए हमें अपनी आवाज जो है इसको बराबर रखना होगा। सिर्फ कश्मीरियों के साथ हमारा जो रिश्ता है, ला इलाहा का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, उसके साथ साथ हमारी अपनी मईशत का भी मसला है, हमारी अपनी बका का भी मसला है, हमारी अपनी शाहराह का भी मसला है। हमने इस शाहराह को भी आजाद करना है। और मैं समझता हूँ कि मैडम ने और मौलाना साहब ने जो अपना इसमें हिस्सा डाला, ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है। उस हिस्से को आगे बढ़ाते हुए हुकूमत को सिंसियरिटी के साथ इस इश्यू को आगे लेके चलना है और उम्मत को एक पेज पे आना है, ताकि हम सारे मसाइल को अपने तौर पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, और तमाम स्टेक होल्डर्स को, जी बहुत किसी शुक्रिया एक हकीम साहब। भी कम्युनिटी को इसके ऊपर खामोशी के लिए आप जी मौलाना साहब दुआ करवा दें सर। लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। ऐ रब्बे करीम, हमारे कश्मीरी मजलूम भाइयों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी आमीन कश्मीरी मजलूम बहनों की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह करीम, उनके आमीन माल और जान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह करीम, हमें उनके लिए आवाज उठाने की और जिहाद करने की भी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम, इन आमीन मजलूमों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह करीम, इन्हें जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करीम, इस मामले आमीन में हम सब की मदद फरमा। ऐ अल्लाह करीम, हमारे हाल पर रहम फरमा। हमारी कश्मीरी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माओ की इज्जत नामूस की हिफाजत फरमा, और इज्जत नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है, उठाने की तौफीक अता फरमा। हस्बुनल्लाह निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह वाली है।